अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्परसलान सीज़न 2 वॉल्यूम 20 एपिसोड नंबर 52 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। इब्राहिम यनाल फरजाद को गिरफ्तार करने के बाद उसे किन कबीले ले आते हैं। अल्परसलान भी हैरानगी से फरजाद की तरफ देख रहे होते हैं कि यह तो वही शख्स है जिसने इब्राहिम यनाल वाले काफिले पर हमला किया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर इब्राहिम यनाल फरजाद से कहते हैं, जब तक काजी साहब कबीले में वापस नहीं आ जाते तब तक तुम्हें जंदान वाले खेमे में रखा जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अल्पा गोद जो कि घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर जाने की कोशिश करता है। इसी दौरान रत्ती के सिपाही जो कि शराबें पी रहे होते हैं वो अल्पा गोद को आवाज़ देकर कहते हैं, सिपाही रुक जाओ, हमारे लिए कुछ खाने पीने और शराब का इंतजाम करो। अल्पा गोद ये सुनकर आगे बढ़ जाता है। वो सिपाही भागता हुआ अल्पा गोद के पास आता है और उसे गिरवान से पकड़ते हुए कहता है, क्या तुमने मेरी बात को गौर से नहीं सुना? मेरे लिए शराब लेकर आओ। अल्पा गोद अपना गिरवान छुड़वाते हुए कहता है, मैं यहाँ पर कोई मसला खड़ा करना नहीं चाहता, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो और अपने लिए शराब का खुद ही इंतजाम कर लो। लेकिन वो सिपाही अल्पा गोद की बात नहीं मानता और वो अल्पा गोद पर कातिलाना हमला कर देता है। अल्पा गोद भी अपनी जान बचाते हुए उससे लड़ना शुरू हो जाते हैं और उसके मुंह पर मुक्कों और लातों की बारिश कर देते हैं। जैसे ही किराए के सिपाही ये देखते हैं कि अल्पा गोद और हमारे सिपाही के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है तो वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और अल्पा गोद को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अल्पा गोद के बाज़ंतीनी साथी अल्पा गोद की जान बचाने के लिए लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। गर्ज के दोनों गिरोहों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान रती और उसका भाई अवान ये आवाज़ें सुनने के बाद सहन में पहुंच जाते हैं और वो अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देते हैं कि तुमने अल्पा गोद के साथ लड़ाई क्यों की। अल्पा गोद उन्हें बताता है कि लड़ाई की शुरुआत आपके सिपाहियों की तरफ से हुई। इसी दौरान कैकाओ मनूस भी वहां पर पहुंच जाता है और फिर रती कैकाओ मनूस से कहता है, यहाँ पर ना कोई नॉर्मन का सिपाही है और ना ही बाज़ंतीनी, हम तमाम सिपाही एक ही तरफ हैं। और फिर वो कैकाओ मनूस से पूछता है, क्या मैंने बिल्कुल ठीक कहा? कैकाओ मनूस खसियाना होकर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये सुनते ही अल्पा गोद को बहुत दुख होता है कि मैंने सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारी है लेकिन इसने अपने मफाद की खातिर चंद लम्हों में मेरी सारी खिदमात को भुला दिया। दूसरी तरफ का राजा खातून जो कि सो रही होती हैं, गौहर खातून का राजा खातून के खेमे में दाखिल होती हैं और उन्हें जगाती हैं। और फिर का राजा खातून गौहर खातून से पूछती हैं, मैं तो बीमार पड़ी थी, अब तुम मुझे बताओ कि कबीले में क्या हो रहा है। गौहर खातून जवाबन कहती हैं, अल्परसलान और अक्सा खातून की शादी होने वाली है। ये सुनते ही का राजा खातून हैरान और परेशान रह जाती और कहती हैं, मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारी शादी होने वाली है लेकिन तुम्हारे भाई तुम्हारी शादी करने से पहले अपनी शादी अक्सा खातून से करना चाहते हैं। कितनी अफसोस की बात है। और तुम अक्सा खातून पर कैसे भरोसा कर सकती हो? तुम जानती हो कि वह गद्दार है, वो एक सांप लड़की है। गौहर खातून ये सुनकर परेशान होकर कहती हैं, तुम्हें अब भी अक्सा खातून पर यकीन नहीं आया? वो ऐसी खातून नहीं है, तुम उनके बारे में गलत फहमी पालना छोड़ दो। तुम फिलहाल अपने आप पर तवज्जो दो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो और जल्द से जल्द तुम्हारे यहाँ एक बेटे की पैदाइश हो ताकि मैं अपने भतीजे को अपनी गोद में खिला सकूं। काराजा खातून ने सुनकर कहती है, बहुत ही अफसोस की बात है, मैंने तुम्हें कई मरतबा समझाने की कोशिश की है लेकिन तुम अक्सा खातून की असलियत के बारे में नहीं जानती। गौहर खातून ये सुनकर कहती हैं, मैं अक्सा खातून की एक सच्चाई के बारे में जानती हूँ जिसे सुनने के बाद तुम भी हैरान और परेशान रह जाओगी और तुम कभी भी अक्सा खातून पर शक नहीं करोगी। वो हमारे साथ बहुत वफादार है। बिलाखिर गौहर खातून का राजा खातून को अक्सा खातून की असलियत के बारे में बताती हैं कि वो एक बाज़ंतीनी जासूस नहीं बल्कि हमारी जासूस हैं। वो कई बार बाज़ंतीनी किले में जा चुकी हैं, यानी कि वो हमारे लिए अपनी जान खतरे में डालकर बाज़ंतीनी किले में जाती है और वहाँ की तमाम खबरें लेकर हमारे कबीले वालों के पास आती है। ये सुनते ही का राजा खातून बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती हैं कि मैं अक्सा खातून के बारे में ऐसे ही गलत सोच रही थी लेकिन उनके जहन में एक शैतानी वसवसा आता है। इससे पहले कि अक्सा खातून मेरी सच्चाई के बारे में कबीले वालों को बताए, मैं बाज़ंतीनी गवर्नर से मुलाकात करूंगी और उन्हें अक्सा खातून की सच्चाई के बारे में बताऊंगी ताकि बाज़ंतीनी गवर्नर अक्सा खातून को गद्दार समझकर कत्ल कर दे और यूं मेरी अक्सा खातून से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए। दूसरी तरफ फरजाद का फैसला सुनाने के लिए जिरगा बुलाया जाता है और फिर अल्परसलान फरजाद से पूछते हैं, तुमने हमला करने में पहल क्यों की थी? फरजाद जवाबन कहता है, हमला करने में पहल इन लोगों ने की थी, मैंने नहीं। वो हमारा खून बहाना चाहते थे, मैंने तो बस उन्हें रोकने की कोशिश की थी। यानी कि फरजाद झूठ बोल रहा है। इब्राहिम यनाल जानबूझकर खामोश रहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने फरजाद से बहस करने की कोशिश की तो फरजाद सबके सामने इब्राहिम यनाल की सच्चाई बताने में देर नहीं करेगा। और फिर जैसे जैसे अल्परसलान फरजाद से सवालात पूछते चले जाते हैं तो हसन ताबी अल्परसलान को खामोश होने का इशारा करते हैं कि जिरगे में अभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो पहले सवाल पूछने का हक हमारा है। लिहाजा अल्परसलान खामोश हो जाते हैं और फिर हसन ताबे फरजाद से कहते हैं कि मजलूम बाज़ंतीनियों को हमारे यहाँ पनाह दी गई थी लेकिन तुमने उनके काफिले पर हमला किया और तुम्हारा यह भी कहना है कि तमाम तुर्क कबीले के सरदार इस बात से नाराज थे
کہ بازنطینی ہمارے دشمن ہے، لیکن آپ نے پھر بھی مظلوم بازنطینیوں کو اپنے قبیلے میں پناہ دی۔ لیکن یہ دعویٰ تو اب تک کسی بھی سردار نے نہیں کیا کہ وہ ہمارے اس فیصلے کے مخالف تھے، یہ تو صرف تمہارا کہنا ہے۔ فرزات یہ سن کر کہتا ہے، قاضی صاحب میری بات کو دھیان سے سنیے گا۔ بہت سے ترک قبیلے کے سردار آپ کے فیصلوں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے سامنے کہنے سے ڈرتے ہیں، لہٰذا میں نے صرف وہی کیا جو مجھے مناسب لگا۔ ویسے بھی یہ حملہ میں نے نہیں کیا، بلکہ حملہ بازنطینیوں کی طرف سے تھا، میں نے تو صرف اپنی جان بچائی ہے۔ لہٰذا جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ حسن تابع سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ فرزاد جھوٹ بول رہا ہے، لیکن فی الحال حسن تابع کے پاس فرزاد کی کہانی کے علاوہ کوئی بھی سچ نہیں ہوتا۔ اور پھر حسن تابع ابراہیم ینال سے کہتے ہیں، اب آپ کے بولنے کی باری آ چکی ہے۔ فرزاد ابراہیم ینال کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابراہیم ینال کیا بات کرنے والے ہیں۔ بالآخر ابراہیم ینال فرزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، فرزاد نے جو کچھ بولا ہے جھوٹ بولا ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ پہلا حملہ آرمینائی کے لوگوں نے کیا تھا۔ اور پھر حسن تابع تمام باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں، تم نے معصوم لوگوں پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اور تمہارا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ترک قبیلے کے سردار تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب کہ اب کوئی بھی سردار تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب تم نے تمام باتیں اپنی طرف سے جھوٹ باندھی ہیں۔ لہٰذا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پھانسی دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی فرزاد کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، اور وہ چلا چلا کر کہتا ہے، آرمنائی کے لوگ اپنے ہم مذہب لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے انہیں پناہ دی تھی، تو ظاہر سی بات ہے مخالفت تو ہونی ہی تھی، لیکن اب اس کا سارا الزام مجھ پر ڈالا جا رہا ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ چاغری صاحب سن کر کہتے ہیں، سلجوقوں کی سرزمین پر انصاف سب کے لیے برابر ہوتا ہے، ہم نے تمہارے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں کی ہے، تم نے معصوم لوگوں کا قتل عام کیا ہے، لہٰذا یہی سچ ہے۔ ابراہیم ینال بھی میدان میں آ جاتے اور وہ کہتے ہیں، فرزاد کو اس جگہ پر پھانسی دی جائے گی جہاں پر اس نے مظلوموں کا قتل عام کیا تھا، تاکہ مظلوم لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ سلجوقی سرزمین پر انصاف قائم کیا جاتا ہے، یعنی کہ عوام کے سامنے انصاف کو رائج کیا جائے گا۔ لوگوں کی نظروں کے سامنے انصاف ہوگا تو لوگ ہم پر پہلے سے زیادہ اعتبار کریں گے۔ اس ساری بات چیت کے دوران الپرسلان ابراہیم ینال اور فرزاد کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھوں کے اشاروں میں کیا بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی سچائی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کاراجا خاتون بازنطینی گورنر کے نام ایک خط لکھ رہی ہوتی ہے کہ تم جس لڑکی کو اپنی ہمدرد سمجھتے ہو، یعنی کہ جسے تم ماریا اور ہم اقصی خاتون کہتے ہیں، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ اصل میں وہ الپرسلان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور تمہیں بیوقوف بنا رہی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ تمہارے اٹھائے جانے والے ہر ایک قدم کے بارے میں کن قبیلے والوں کو آ کر بتاتی ہے۔ کاراجا خاتون ابھی یہ خط لکھ رہی ہوتی ہے، اسی دوران انہیں خیمے میں کسی کے آنے کی آواز آتی ہے، تو وہ اس خط کو اپنے سرانے کے نیچے چھپا لیتی ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے سلیمان کاراجا خاتون کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ کاراجا خاتون کو پریشان دیکھ کر ان سے کہتا ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کاراجا خاتون جواباً کہتی ہیں، مجھے پیاس لگ رہی تھی، لہٰذا میں پانی پینے کے لیے اٹھی ہوں۔ دوسری طرف الپا گوتکسا خاتون اور الپرسلان سے ملاقات کرنے کے لیے جنگل میں خفیہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ کیکاؤ منوس بچ گیا اور جنرل دوکاس کو مار دیا گیا۔ اکسا خاتون یہ سن کر کہتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد کیکاؤ منوس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، وہ بچ نہیں پائے گا۔ اور پھر الپا گوت الپرسلان کو بتاتا ہے آرمینائی کے وہ بہت سے علاقے جن علاقوں کو ہم نے فتح کیا تھا اور مظلوم بازنطینیوں کی جان بچا کر وہاں پر اپنا جھنڈا لہرایا تھا، لباریت کے بیٹے انہی علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور کیکاؤ منوس وہ علاقے ان کے حوالے کرنے والا ہے۔ الپرسلان یہ سن کر کہتے ہیں، وہ علاقے ہم نے فتح کیے ہیں اور ہمارا جھنڈا ابھی تک وہاں پر لہرا رہا ہے، لہٰذا ہمارے علاقوں کو دوبارہ سے فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ لباریت کے بیٹے کوئی قدم اٹھائیں، ہمیں اپنی چال چلنی ہوگی، اور ہم یہ سب کچھ اکسا خاتون کی مدد سے کریں گے۔ دوسری طرف فرزاد کو الپرسلان کے ساتھی اس مقام کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر فرزاد اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دی جائے گی۔ آور جو کہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں رسی ہوتی ہے جس کی مدد سے فرزاد کو باندھا گیا ہوتا ہے، اور پھر فرزاد چلتے چلتے تھک جاتا اور کہتا ہے، میری ٹانگ زخمی ہے، لہٰذا میں زیادہ دور تک چل نہیں سکتا۔ ابراہیم ینال یہ سن کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے اور کہتے ہیں، اپنا زخم دکھاؤ، اور پھر وہ جیسے اس کے زخم کا معائنہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے، لہٰذا اسے پیچھے آنے والے گھوڑے پر بٹھا دیا جائے تاکہ اس کو ہم باحفاظت پھانسی والی جگہ پر لے جائیں۔ یہ سنتے ہی آور فرزاد کو ابراہیم ینال کے حوالے کرتا ہے اور گھوڑا لینے کے لیے پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی دوران ابراہیم ینال اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فرزاد کی جیب میں ایک خنجر کو ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں یہاں سے فرار ہونا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، ابراہیم ینال پہلے ہی فرزاد کو فرار کروانے کا منصوبہ بنا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ابراہیم ینال کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر فرزاد کو مار دیا گیا تو وہ سارے خطوط سلطان کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میری غداری سب کے سامنے آئے، میں فرزاد سے ملاقات کروں گا، لہٰذا اسی سلسلے میں ابراہیم ینال زندان میں فرزاد سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔
اور ابراہیم ینال ہی فرزاد کی ٹانگ کو زخمی کرتے ہیں تاکہ فرزاد صحیح طریقے سے چل نہ پائے اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک گھوڑے پر بیٹھ جائے، اور ابراہیم ینال تو اس کی جیب میں پہلے ہی سے خنجر کو ڈال چکے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی رسیاں کاٹنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر فرار ہو جائے۔ دوسری طرف کہکاؤ منوس جوجن کے کان میں کہتا ہے، ان دونوں پاگل بھائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صحیح وقت کب آئے گا؟ اور پھر رتی اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے اس علاقے کی طرف جا رہا ہوتا ہے جسے الپرسلان نے حال ہی میں فتح کیا ہوتا ہے، اور وہ کہکاؤ منوس سے کہتا ہے، تمہیں تو غمگین ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے کہ جو سرزمین الپرسلان نے فتح کی تھی ہم اس کو واپس حاصل کریں گے اور اپنا جھنڈا لہرا دیں گے، ویسے بھی اب تو ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ کہکاؤ منوس یہ سن کر مسکرانے کا ناٹک کرتا ہے اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے، کاش تم لوگ الپرسلان سے لڑنے کے لیے جاؤ اور الپرسلان تمہیں وہیں پر جہنم حاصل کر دے۔ تم سے اچھا تو الپرسلان ہے، کم سے کم وہ جو بھی کچھ کرتا ہے سامنے سے کرتا ہے، تمہاری طرح وہ گھٹیا نہیں ہے۔ کہکاؤ منوس جوجن سے کہتا ہے، تم فوری طور پر میرے کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ اور پھر کہکاؤ منوس جوجن سے کہتا ہے، وہ الپرسلان کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن الپرسلان سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جوجن یہ سن کر کہتا ہے، الپرسلان سے لڑتے ہوئے ہمارے بہت سے اچھے لوگ بھی مارے جائیں گے، لیکن فی الحال ہمارے پاس ان پاگل بھائیوں کا ساتھ دینے کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ وہ الپرسلان کے مخالف ہیں، یہی بات ہمیں ان کی اتحادی بناتی ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی طرح نقصہ خاتون بازنطینی لباس پہن کر کہکاؤ منوس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کمرے میں پہنچ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے، خدا کا شکر ہے آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور پھر جیسے اکثر خاتون کہکاؤ منوس کے قریب ہوتی ہیں تو ان کے کان میں کہتی ہیں کہ ان تمام لوگوں کو باہر بھیج دو، مجھے اکیلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہکاؤ منوس تمام لوگوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا ہے، اور پھر اکثر خاتون کہکاؤ منوس سے کہتی ہیں، قبیلے میں خبر گردش کر رہی ہے کہ لیباریت کے بیٹوں کی مدد کرنے والا ان کا چچا ہاروے ہے۔ وہ اپنی فوج میں سے کچھ سپاہی لیباریت کے بیٹوں کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ کہکاؤ منوس یہ تمام باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، تو اس کا مطلب ان تمام گھٹیا چیزوں کے پیچھے ہاروے ہے، لیکن وہ صرف پیسوں کی خاطر لیباریت کے بیٹوں کی مدد نہیں کرے گا، ضرور کوئی اور بات ہے۔ اکثر خاتون نے سن کر کہتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو، لیکن میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ چاروں طرف آپ کے دشمن پھیلے ہوئے ہیں جو آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، جوجن بھی آپ کو مروانا چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی کہکاؤ منوس حیرانگی سے اکثر خاتون کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے، وہ کیسے؟ اور پھر اکثر خاتون کہکاؤ منوس کو بتاتی ہیں کہ جب جوجن الپرسلان کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا اور اسی نے ہی جنرل دوکاس کو الپرسلان کے حوالے کیا تھا، یعنی کہ جنرل دوکاس کو جیسے الپرسلان کے حوالے کیا جائے گا تو الپرسلان جنرل دوکاس کے بدلے اپنے بابا چاکری صاحب کی جان بچا لیں گے، اور یوں جنرل دوکاس کے مرنے کے بعد آپ کو بھی مار دیا جائے گا، کیونکہ جنرل دوکاس کو لانے والا الپرسلان تھا، نہ کہ جوجن۔ ناظرین، ایک طرف جیسے ہی فرزاد اپنے رسیوں کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ابراہیم ینال یہ منظر دیکھنے کے بعد الپرسلان کے ساتھیوں سے کہتے ہیں، میں اس کا پیچھا کر کے اسے گرفتار کر کے لے کے آتا ہوں، تم باقی قیدیوں کا خیال رکھنا، کہیں وہ بھی فرار نہ ہو جائے۔ یہ سنتے الپرسلان کے ساتھی پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارا کیا تماشا ہو گیا، اور انہیں پہلے ہی ابراہیم ینال پر شک ہوتا ہے کہ ایسا ضرور کچھ ہونے والا ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پاتے۔ دوسری طرف لیباریت کے بیٹے آرمینائی کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، جس علاقے کو الپرسلان نے فتح کیا ہوتا ہے، اور وہاں پر مظلوم بازنطینی لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر رتی اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، ان لوگوں کو جہنم حاصل کر دو، کیونکہ یہ لوگ غدار ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ تمام لوگوں پر قاتلانہ حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن رتی اور اس کے ساتھی مل کر ان لوگوں کو ذبح کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران کچھ سلجوقی سپاہی جو کہ ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، وہ رتی کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی قتل عام جاری و ساری ہوتا ہے۔ اسی دوران الپرسلان اور سلیمان وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ باتور صاحب بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ رتی کے سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی رتی اور ایمان الپرسلان کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ آج سے پہلے ہم نے ایسا کوئی جنگجو نہیں دیکھا۔ دوسری طرف جیسے ہی آور اور عاطسے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ رسی کا معائنہ کرتے ہیں تو انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اس رسی کو کھولا نہیں گیا بلکہ اسے چاقو کی مدد سے کاٹا گیا ہے۔ اسی دوران ابراہیم ینال بھی واپس آ جاتے ہیں۔ آور اور عاطسے آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ضرور یہ کسی کی سازش ہے، ورنہ وہ شخص کبھی بھی اتنی آسانی سے فرار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جیسے ابراہیم ینال آسس کے ہاتھ میں رسی کو دیکھتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں، کیا رسی کو کاٹا گیا ہے؟ آسس انہیں بتاتا ہے کہ جی ہاں، اس رسی کو چاقو کی مدد سے کاٹا گیا ہے۔ ابراہیم ینال یہ سن کر کہتے ہیں، لعنت ہو، ضرور کسی نے جان بوجھ کر ایک خنجر اس کے ہاتھ میں دیا ہوگا تاکہ وہ رسی کو کاٹ کر فرار ہو جائے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم فرزاد کو کبھی نہ کبھی گرفتار تو ضرور کر لیں گے، لیکن اس کے ساتھیوں کو پھانسی والی جگہ پر لے کر جائیں گے تاکہ پھانسی دی جائے اور انصاف کا بول بالا ہو جائے۔ آسس اور آور ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابراہیم ینال ذرا بھی پریشان نہیں ہیں، بلکہ وہ تو فرزاد کے بھاگ جانے سے خوش نظر آ رہے ہیں۔
ناظرین ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو نعت والے چینل کا لنک دے دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے نعت والے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نعت والی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے گا۔ اور اگر آپ اپنی پسند کی کوئی بھی نعت سننا چاہتے ہیں تو نعت والے چینل پر جا کر کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔